बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे मेहमान का ताल्लुक़ जो है वो ख़जाने से है, और जब ख़जाने की बात आती है तो बहुत से सवालात उठना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उनसे ख़जाने की बात भी करेंगे। और ख़ास तौर पे चूँकि उनका ताल्लुक़ पेशावर से नहीं है, वो पेशावर में हमारे मेहमान हैं, तो हम पूछेंगे उनसे कि जिस शहर से उनका ताल्लुक़ है और बाकी जिन शहरों में वो रहे, उनके बाद जब पेशावर आए तो पेशावर उनको कैसा लगा और पेशावर में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आज हमारे मेहमान हैं स्टूडियोज़ में जनाब मुज़म्मिल असलम साहब। आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं बराए ख़जाना। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई, आप तशरीफ़ लाए। वेलकम जी। और कैसा लग रहा है पेशावर में? कराची से आपका ताल्लुक़, लाहौर में आप रहे, इस्लामाबाद में रहे और उसके बाद अब पेशावर में। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं मुशीर ख़जाना बना तो उससे पहले मैं कभी पेशावर नहीं आया था। मेरा पहली दफ़ा जो यहाँ पे लैंडिंग हुई वो मुशीर ख़जाना बनने के बाद हुई। लेकिन केपी के साथ मैं इंट्रोड्यूस्ड इस तरीके से हूँ कि सयाहत मैंने जो है अगर पाकिस्तान में किए तो वो केपी में ही किए, तो स्वात, कागान, नरान, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। तो लेकिन वो उसका आपको पता है रूट एबटाबाद साइड से और इस तरह करके। तो पहली दफ़ा मैं पेशावर आया, सबसे पहले तो नहायत ही यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। जिस तरह की मेरी पोजीशन है तो ये एक बड़ी हॉस्टाइल पोजीशन है, क्योंकि हर आदमी जो है ख़जाने से तवक्को करता है कि उसको जो है बेनिफिट मिले, या उसके प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या तनख्वाहों के जैसे मामले हैं, तो वो लोगों के जहन में ये कि फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस एडवाइज़र जो है चाहे तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक बड़ा हॉस्टाइल पोजीशन है। तो मेरे जहन में यही था कि इस में जब मैं आऊँगा तो वो जो है मेरे पे काफ़ी दबाव होगा, प्रेशर होगा। सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात सामने रखते हैं, मैं अपनी बात सामने रखता हूँ, मैं उनको दलील देता हूँ, और लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर साथ वो ये भी कहते हैं आप हमारे सूबे के मेहमान हैं और आप हमारे सूबे के लिए काम करने आए हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई हमारे मदद करने आए या काम करने आए और हम उसके साथ जो है सख्ती से पेश आए। तो ये दूसरी जगह नहीं है। लेकिन आप जब 15 दिन से तो अब ज़्यादा ही हो गए हैं पेशावर आए हुए, तो आपने सुना होगा चरसी तिक्का और ये तिक्के, अब ऊपर से बल्कि रोज़े आ गए, तो रोज़ों में जाना हुआ या नहीं? अच्छा, मेरा जो है अभी तक जो तीसरा हफ्ता है, ये बल्कि चौथा हफ्ता है। तो जब से मैं आया हूँ तो मैं दफ्तर और घर इसके बीच में चलता रहा हूँ, क्योंकि आपने खुद पॉइंट आउट किया रमज़ान है, तो वो जो है उसकी वजह से मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन लास्ट वीक जो है वो नमक मंडी में हुई, जो चरसी कढ़ाई वाली जगह है जो, वहाँ पे मैंने रात को सहरी की, यानी 12 बजे यहाँ क्योंकि बंद हो जाता है सब, हमारे शहर में तो सुबह सहरी तक सब कुछ खुला होता है 5 बजे तक, तो 12 बजे मैंने उस दिन सहरी की। तो असल इसमें मैं आपको फीडबैक जो है जब रमज़ान गुजर जाएगा और जब मैं यहाँ सड़क में घूमूंगा, निकलूँगा, तो उस वक्त दूंगा। लेकिन ओवरऑल जिसे कहते हैं कि मैंने ये समझा है कि बहुत डोमेस्टिक शहर है, बहुत इंटरनल इंट्रोवर्ट शहर है, इसको थोड़ा सा खुलना चाहिए। जैसे आपने एक कोशिश की कि यहाँ पे चाइना को ले आए, चाइना विंडो बना दी, तो पेशावर के अंदर जो है ना कराची विंडो होनी चाहिए, लाहौर विंडो होनी चाहिए, जो उनके मशहूर खाने, मशहूर चीज़ें हैं, मशहूर ब्रांड है, तो उससे इकॉनमी बढ़ती है। जैसे अगर आप दुबई जाएँ तो वो दुबई का अपने पास कुछ भी नहीं है, उनके पास पूरी दुनिया की सारी बेस्ट चीज़ें वो वहाँ की है। तो अब इसकी बदनसीबी ये है कि पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से डिस्कनेक्ट है। अब कराची पेशावर की दिन में एक फ़्लाइट है, वो भी कभी PIA ने तो बंद कर दी है, ठीक है ना। एक निजी एयरलाइन है, वो एक सही चलती है टाइम पे, एक बिल्कुल नहीं चलती। लाहौर पेशावर की कोई फ़्लाइट नहीं है। इसी तरीके से जो है पेशावर में सनतकार जो है फैसलाबाद से भी कारोबार करना चाहेंगे, फैसलाबाद पेशावर का कोई कनेक्ट नहीं है। इसी तरह फैसलाबाद कराची का कोई कनेक्ट नहीं है। तो ये एक कनेक्शन जो है ये मोटरवे से के अलावा आपको एविएशन और बाय रेल भी बनाने ज़रूरी है। आने वाले दिनों में पेशावर की बड़ी अहमियत है। अगर रशकई इकनॉमिक जोन बन जाता है, कारखाने लगते हैं, आपके जो प्रोविंशियल इकनॉमिक जोन्स बनते हैं, तो पेशावर से होते हुए आप अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा सयाहत का बहुत बड़ा मरकज़ क्यों नहीं। अब अमेरिका लोग जाते हैं, न्यूयॉर्क उतरते, फिर आगे घूमने जाते हैं। इसी तरीके से अगर
آپ نے کے پی کے سیاحتی علاقوں میں جانا ہے تو کیوں ایسا نہ ہو کہ سارے پشاور میں اترے اور پشاور سے جو ہے اپنی پلاننگ کرے کہ سوات نکلنا ہے، کاغان جانا ہے، ناران جانا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے اسلام آباد سے لوگ اپنے روٹس بناتے ہیں. تو یہ چیز کبھی بھی پشاور کی مطلب پشاور نے اپنی اسٹرینتھ کو یوز ہی نہیں کیا. اچھے ہوٹل بن جائیں یہاں پہ، اچھا پھر اچھے اگر ریسٹورنٹس ہو، فوڈ اسٹریٹس ہو، نمک منڈی کے علاوہ جو جیسے میں نے کہا باقی چیزوں، تو وہ ایک کلچرل ڈائیورسٹی بھی دکھائے گی اور ویلکم بھی کرے گی لوگوں کو. اور ایک بہت بڑا پول جو ہے جو پاکستان، دیکھیں 25 کروڑ کی سیاحت کے اگر لوگ جو ہے، دبئی جو ہے کراچی سے پتہ نہیں 19 فلائٹیں ایک دن میں، یہ 20 فلائٹیں، تو یعنی کہ 20 فلائٹیں کراچی سے دبئی جانے کی ہے اور کراچی سے پشاور ایک فلائٹ ہے. کین یو امیجن؟ تو وہ جو ہے اگر یہ سیاحت، کیونکہ پاکستان میں تو بہت سارے لوگ، یہ دنیا کی بہترین سیاحت یہاں پہ ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہے، کمیونیکیشن نیٹ ورک اچھا نہیں بنا ہوا، تو لوگ کوئی دبئی چلتا ہے، کوئی ادھر ملیشیا چلے جاتا ہے، کوئی اگر جس کا پیسے تو امریکہ یورپ تک چلے جاتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے بہتر کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کا کسوٹی کا بڑا رول ہو سکتا ہے اور آپ اس کو پروموٹ کریں. ایک تو حکومتوں کو، وفاقی حکومت کو، اور ان کو بھی بولے پرائیویٹ سیکٹر جو ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر نہیں کر سکتا، پبلک سیکٹر نہیں کر. پرائیویٹ سیکٹر آج کراچی جو ہے یہ 99% پرائیویٹ سیکٹر نے بنایا ہوا ہے. سندھ حکومت نے کیا، تو آپ دیکھ لیں کہ اگر بس چلے تو وہ ہماری سڑکوں وغیرہ کا اس وقت معیار بہت برا ہے. تو جو کچھ ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں پہ جو ہے آنا ہوگا اور بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں، کیچ کرنا پڑے گا. لیکن بنیادی تو امن و امان کی صورتحال ہے، کئی دہائیوں سے ہم مشکل کا شکار ہیں اور شاید یہی وجہ ہو کہ دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے صنعت کار پشاور آنے کی بجائے پشاور کو چھوڑ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میں نے یہی کہا نا کہ یہ جو آپ کا کیمرہ ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو دکھاتا ہے وہ بکتا ہے. میں خود کراچی سے ہوں. اب یہاں بیٹھ کے آپ لوگ کراچی کے بارے میں سنتے ہیں، سنیچنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جب ہم کراچی میں رہتے ہیں نا تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ یار آپ کے موبائل کتنے چھنے ہیں، آپ کی تو لوٹ تو نہیں لیتے آپ کو. پھر یہ جو پہلے الحمدللہ آج کراچی میں اس معاملے میں امن و امان ہے، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ گھروں سے نکل جاتے ہیں وہاں پہ تو یہ ہوتا. ہم کراچی کے اندر رہتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اتنا بڑا شہر ہے، کہیں 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا شہر ہے، تو کہیں 2-4 حادثے دن میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو خبروں میں لگتا ہے تو اٹ شوز کی جی بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. اسی طرح میں ایک دفعہ نیو یارک گیا تو میں نے انویسٹر کو بولا کہ آپ پاکستان آ جائیں. تو اس نے کہا کہ میں آنا چاہ رہا ہوں، میرے باسز نہیں آنے دیتے. کتنے پاکستان میں ہر روز ایک بم پھٹتا ہے. آپ کو یاد ہے جب وہ وار اینڈ ٹیرر کے زمانے میں ہر روز ایک سوسائڈ بم ہو جاتی تھی. تو اس کو میں نے کہا میں ادھر آپ کے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سال بھی آیا تو زندہ آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ تو کچھ صحیح ہے نا. تو اس نے کہا یار یہ آپ نے بڑی اچھی بات بولی. تو اسی طریقے سے جب کے پی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ امن و امان، کے پی میں موبائل چھنتا ہے، کوئی چھین کے لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے. سنیچنگ ہوتی ہے؟ نہیں. یہاں پہ ڈکیتیوں کی بھی، جیسے کراچی اور دوسرے شہروں میں تو پنجاب میں کہتے ہیں کہ جی فلاں کے گھر کو لوٹ لیا، وہ بھی ہم نے نہیں سنا. یہ تو اٹس اے موسٹ سیکیور پلیس ان ٹرمز آف دس. ہاں اب دہشت گردی کے اسپاٹس وہ کہیں پہ بھی اکر ہو جاتے ہیں. تو یہ کے پی کے لوگوں کا اس میں جو ہے نا بڑا رول ہو کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں ہوں یا آیا ہوں میں نے کوئی صورتحال نہیں دیکھی، بلکہ انفیکٹ دوسرے شہروں میں انسیکیور فیل کرتے ہیں جب گھومتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ مطلب کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو یہ ٹھیک ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پورے ملک میں ہے، وہ ایک وار اینڈ ٹیرر جو چل رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کے پی از اے موسٹ سیکیور پلیس. جب لوگ سیاحت کے لیے بھی جاتے ہیں، مجھے آپ بتا دیں کتنے لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ وہ لٹ گئے یا ان کا سامان چوری ہو گیا یا راستے پہ یہ ہو گیا یا اغوا ہو گئے. ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں نا ہر سال. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اور خوشی کی بات تو یہ کہ آپ بڑے میڈیا فرینڈلی ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ آتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو خوشی کی بات ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کا دفاع کر رہے ہیں. عام طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے پولیٹیشنز کے لیے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہیں اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں مالی حالات تو اس کے خراب ہونا جس نے کسی کو کچھ دینا ہو. خیبر پختونخوا نے تو لینا ہے صرف.
چاہے وفاقی حکومت ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے. یہ تو اس نے اپنی دکان کھولی نہیں ہے، دکان کے اندر مال بھرا ہوا ہے، تو دکان کھولے اپنا مال بیچنا شروع کرے. یہاں تو مطلب ریل پھیل ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی. یہ دکان میں ہے کیا کیا؟ دکان میں آپ کے پاس معدنیات ہے، یہاں پہ تیل ہے آپ کے پاس گیس ہے، یہاں پہ آپ کے پاس پانی ہے، سب سے سستی بجلی ہے، پھر آپ کے پاس جو ہے سیاحت ہے، پھر آپ کے جنگلات ہیں. مطلب آپ یوں سارے پیسے وفاق لے جاتا ہے، ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. 1 روپے کی اگر آپ بجلی ابھی تک ہم سے لے رہے ہیں، 60 روپے میں بیچ رہے ہیں، کمرشل پتہ نہیں 100 روپے سے بھی زیادہ ہے. یہ تو آپ لوگوں نے بیچی ہے نا، آپ لوگوں نے اپنے حق کو نہیں مانگا. ہم آ کے اس حق کے لیے آپ کے لیے فائٹ کریں گے تو اور آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہم سلجھائیں گے بھی. تو آپ کی دکان میں تو مال بھرا ہوا ہے، آپ نے مال بیچنے کی ہمت ہی نہیں کرتے. آپ بھی تو اسلام آباد میں تھے، آپ نے کیا کیا خیبر پختونخوا کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دکاندار جب تک چیز نہ بیچے نا تو گاہک اس سے خریدنے نہیں آتا. تو دکاندار آپ نے دکان چلاتے اچھی طریقے سے اور اس چیز کو سامنے پیش کرتے. اب دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ ابھی یہ بات کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک میڈیا انٹریکشن کیا، اس میں کسی نے کہا کہ جی آپ کی حکومت کے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ جی تنخواہ کے پیسے نہیں اور میں نے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ جن کو تنخواہ نہیں مل رہی ان کا ایشو کیا ہے، اس کی بیسس پہ آپ یوں لگا دیتے ہیں خبر کہ پورے. لیکن جب علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملنے کے بعد، پہلے کہتے ہیں کہ جی اچھی ملاقات ہو گئی اور تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ جی میں ان سے کیا مانگوں، تو یہ بھی تو باتیں جو ہیں اس سے بھی تو فرق پڑتا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی شہباز شریف کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ اگر کوئی وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ ریاست پاکستان دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بول دینا کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف سے مانگنے چلا گیا، شہباز شریف کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یا کوئی اور XYZ کاکڑ صاحب ہوتے تو وہ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ ایک جو ہے ملک کو چلانے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، فارمولہ بنایا ہوا، اس فارمولے کے تحت آپ پیسے لینے گئے. علی امین اگر اس سے زیادہ مانگنے جائے تو کہے کہ جی وہ اپنی حق سے زیادہ مانگنے گیا، تو تب بولے کہ جی مانگنے گیا. دوسری بات یہ کہ یہ 2 آفس کے ریلیشن شپ ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک وزیر اعلیٰ کا آفس، ایک وزیر اعظم کا آفس. جب یہ 2 آپس میں ملتے ہیں تو یہ شہباز شریف ہو کے نہیں ملتے اور یہ علی امین ہو کے نہیں ملتے. یہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ملتے ہیں، وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک چیز ہے ان کے سیاسی اپنی نظریے، یہ سیاسی، تو وہ سیاسی نظریے کا ایک پوائنٹ آف ویو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو شخص ہے، یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے یہ جو ہے خود فارم 47 ہے یا 45 ہے، یہ الیکشن صحیح طرح، یہ آپ کو پتہ ہے یہ اب پاکستان کی ڈیبیٹ نہیں رہی، یہ عالمی ڈیبیٹ بن چکی ہے اور یہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ایک ٹرسٹ نہیں بنے گا. لیکن خطرہ تو نہیں کہ اگر پرابلم کریٹ کرنا چاہے پرائم منسٹر تو آپ کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، جس کے لیے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں. ایک پیسہ نہیں روک سکتے پرائم منسٹر، کیونکہ یہ فارمولہ ہے. یہ صرف ہمیں نہیں دینے، انہوں نے سندھ کو بھی دینے، پنجاب کو بھی دینے. کوئی نہیں روک سکتا ایک پیسہ. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہاں کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہے وزیر اعلیٰ ان کو پسند نہیں کرتے، تو کیا وہ وزیر اعلیٰ اس یونیورسٹی کا فنڈ روک سکتے ہیں؟ اس چیز کا جواب دیں. گویا آپ ہر بات کا جو حل ہے وہ دلیل سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں تو اگر میں ہوائی فائر ماروں تو پھر میرے میں اور پھر جو ہے اس طرح کے بندے میں فرق کیا ہوگا؟ یہ کوالٹی جو خزانے سے منسلک لوگ ہوتے ہیں انہی میں ہوتی ہے، یہ اکاؤنٹ سے منسلک ہوتے ہیں. سیاستدان تو ایسا نہیں کر سکتے. نہیں، میں سیاستدان ہوں بھی نہیں، میں ایک ٹیکنوکریٹ آدمی ہوں اور میں نے گراؤنڈ سے معیشت سمجھی ہے اور پچھلے 20 سالوں سے جو ہے میڈیا میں جو ہے معیشت کو، پاکستان کو جو ہے سمجھانے کی آسان الفاظ میں کوشش کرتا ہوں. اور وہی جو ہے میں جو ہے یہاں پہ کوئی معیشت کی کتابیں کھول کے جو ہے علاج نہیں ہے، ایک سمپل طریقے سے جو ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے سمپل طریقے سے بتانا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے. جب جو ہے نا وہ ایک بڑا انگریزی کا اچھا محاورہ ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسکور دی آبویس. جو چیز نظر آتی ہے اس کو ڈسکور کرنا بہت مشکل کام، تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آبویس کو ایکسپلین کر دوں. چلیے مختصر بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے آپ کے دور میں کیا خوشخبریاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، جو میری کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صوبے کے وسائل بڑھائیں. میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنے خرچے کم کریں. میں کہتا ہوں اپنی آپ آمدنی بڑھائیں تاکہ آپ اپنے جو ہے شوق پورے کریں. ٹھیک ہے نا. تو میں کوشش کروں گا
کہ جیسے مہنگائی ہے، بعض چیزیں جو ہے جھوٹ بول دیتے لوگ، جیسے ابھی الیکشن پہ چند ایک سیاسی جماعتوں نے کہا کہ بجلی ہم سستی کر دیں گے، 300 یونٹ فری دے دیں گے. وہ دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ یہ بولتے کہ آپ کے 300 یونٹ کے برابر جو 15,000 پہ جو آپ کا بل ہو گیا ہے، ہم کوشش کر کے آپ کی 15,000 سے آمدنی بڑھا دیں گے، تو وہ وعدہ پورا ہو سکتا تھا. لیکن آپ نے یہ بول دیا ہم بجلی آپ کی فری کر دیں گے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل ہوں کہ جیب میں پیسے ہونا تو مہنگی چیز بھی سستی ہے، اور پیسے نہ ہونا تو سستی چیز بھی جو ہے نا بہت پہاڑ نما لگتی ہے. تو وسائل امپاور کرے، لوگوں کو فائنینشیل اٹانومی ہو. یہ نہ ہو کہ جی حکومت جو ہے تنخواہ دے گی تو میرا کام چلے گا، یا حکومت گرانٹ دے گی یا رمضان پیکیج دے گی تو ہمارا چلے گا. دے شوڈ بی مور فائنینشلی امپاورڈ. تو میں کوشش کروں گی کہ صوبے کو فائنینشلی امپاورڈ کروں. آٹومیٹکلی لوگ. آپ نے عمران خان کے ساتھ کام کیا، یہاں پہ علی امین گنڈا پور ہے، کیا فرق نظر آتا ہے ان کو اگر وزارت عظمیٰ کے حوالے سے دیکھا جائے، ان کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے دیکھا جائے؟ دیکھیے عمران خان تو ہمارے لیڈر ہے نا، اور وہ تو ایک مطلب ان کو پارٹی یا پارٹی سے باہر کسی سے کمپیئر کرنا جو ہے نا ایک جیسے کہتے ہیں کہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی ہوگی. اب یہ کہ ہم عمران خان کو ہم نے کام کرتے دیکھا، اس کی سوچ دیکھی، اس کا ویژن دیکھا ہے. علی امین صاحب کا تو بہت ٹائم گزرا ان کے ساتھ، اور وہ فیوریٹ رہے ہمیشہ سے عمران خان صاحب. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ علی امین صاحب کے ساتھ تو میرا ابھی ورکنگ ریلیشن شپ بنا ہے. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ علی امین کیوں فیوریٹ ہے، مطلب واٹ ہی سیلس ٹو ہم. خان صاحب کیوں پسند؟ خان صاحب کسی وجہ سے پسند کرتے ہیں. خان صاحب کسی کی مال و دولت پہ کسی کو پسند نہیں کرتے. خان صاحب کسی کی وسائل پہ نہیں، اس کو یا اس کے تعلقات پہ نہیں. جیسے میرے جیسے ایک ادنا سے بچے کو اس نے اٹھا کے خان صاحب نے جو ہے ترجمان لگا دیا وزارت خزانہ کا. پھر ان کو جو ہے جتنی معاشی امور میں جتنی معاونت ہوتی تھی وہ میرے سے لیتے تھے، اور آج انہوں نے مجھے یہاں پہ نامینیٹ کر دیا. تو خان صاحب کو ہم سب نے کام کرتے دیکھا. تو وہ میں نے علی امین کے اندر جب ہم ابھی کیبنٹس ہوتی ہیں یا ہماری جو ملاقاتی میٹنگز ہوتی ہیں، آئی سی ہم کہ ہی ٹاکس مور لائک اے ویلفیئر. ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہم نے کل ایک میٹنگ کی، اس میں خیبر پختونخوا میں جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی وہ جو ہے فیسلٹی، اور جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی پہ کل میٹنگز کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارے نہیں ہے، یہاں سے لوگ دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے فری کرنا ہے. تو اس کے لیے جو بہترین ڈاکٹرز تھے وہ آئے ہوئے تھے سارے، اور وہ پریزنٹیشن دے رہے تھے. آتے ہی انہوں نے لنگر کھانے کی بات کر دی کہ اس کو کرنا ہے. آتے ہی انہوں نے صحت کارڈ کی، لوگ علاج سے محروم ہو رہے ہیں، اس کو علاج کے کرنے کا. تو ہز فلاسفی ریفلیکٹس آف ہز لیڈرشپ فلاسفی. لیکن کمپیریزن تو کر ہی نہیں سکتے. بالکل. یہ تو جرم بھی کہوں گا میں، ہمارے لیول پہ جرم ہے یہ کہ وہ ہمارے ایک لیڈر ہیں، اور وہ ان سے تو بس ان کے ایک ایک لمحہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی جب بیٹھتے ہیں تو ایک ایک لمحہ جو ہے اس کے لیے لوگ جو ہے اربوں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں خان صاحب سے ایک فوٹو کھنچوانے کے لیے. ہم ان کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ میٹنگ کر کے وہ جو ان کی باتیں، ان کے تجربہ سن کے اپنی جو اصلاح کرتے ہیں. چلیے اس بارے میں مزید بھی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ آئیں اور ان پرانے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مستقبل کی بہتری کی جانب جائیں اور اس صوبے کو ترقی کا ہم سفر بنائیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ صوبہ آپ کے تجربے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.